सुबह मेरी रहमतों से भरी मेरी रहमतों से भरी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की बारगाह में दुआ करते हैं मौला करीम आज के दिन को हमारे लिए रहमतों और बरकतों के हासिल करने का ज़रिया बनाए। यकीनन दिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं, रातें जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हैं, इनमें रब की रहमत हासिल करने का ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी है, उसका ज़िक्र है और उसके अहकामात पर उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना है। मौला करीम जल्ला वाला से इस कार खैर की अच्छे अंदाज़ ज़िंदगी की दुआ करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मौला करीम जल्ला वाला हम सब को अपनी नेमतों से सरफराज फरमाए, महरूमियाँ हमारी दूर फरमाए और मरीज़ों को उनके अमराज से शिफा अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज सिलसिले में हमारा टॉपिक रहेगा बेटियां। घरों की रौनक होती हैं, घरों की जीनत होती हैं और इनके साथ यकीनन अच्छा बर्ताव करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी ये पसंद है और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत हमें इस हवाले से क्या तालीमात इरशाद फरमाती है, ये चीज़ें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शामिल गुफ्तगू रहेंगी। मुमकिन सूरत में आपकी कॉल्स, मैसेजेस और व्हाट्सएप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले में शामिल करने का भी इरादा है, नीयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला नेक नियति के साथ हमें हमारे इरादों में साबित कदमी नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, कई बरकतें हैं। उलमा इसको अपनी किताबों में बयान करते हैं। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपने कलाम में इसका हुक्म मुसलमानों को इरशाद फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अहादीस में इसकी तरग़ीबात इरशाद फरमाई है कि दुरूद पढ़ने वाले के लिए कितना सवाब है और जिन पर आप बीतियाँ हैं, यानी दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ास फैज़ान नसीब हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रहमतें मुयस्सर आईं, उनके अपने बयानात हैं जो किताबों में तहरीर किए गए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना हमें अपनी आदत में शामिल करना चाहिए। एक रिवायत आपके गोश गुजार करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रहमतों के हुसूल का ज़रिया यकीनन दुरूद पाक है। आइए मोहब्बत के साथ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लौ लगाकर अपनी तवज्जो मकीने गुंबद खज़रा की तरफ मज़ीद बढ़ाकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, इस यकीन के साथ कि हमारा दुरूद पढ़ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस खुद भी समाअत फरमा रहे हैं और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाले की गोया हाज़िरी भी हो जाती है। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फ़तावा रज़विया में जो बातें इरशाद फरमाई उसमें से ये भी है कि गोया दुरूद पढ़ने वाले की हाज़िरी कई तरीक़ों से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में होती है। एक तो ये कि उसका दुरूद ख़ुद हुजूर की बारगाह में पहुँचता है, दूसरा ये कि जो मुकर्रर फ़रिश्ता है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार आलीशान में, उसको अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी ताकत अता फरमाई है कि कहीं कोई शख्स दुरूद पढ़ता है, वो फ़रिश्ता उसका दुरूद सुन भी लेता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक यूँ भी पहुँचाता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके फ़ुलां उम्मती जिसके वालिद का नाम ये है, उसने इन अल्फाज के साथ आप पर दुरूद पढ़ा है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। इस सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद की तिलावत को शामिल करते हैं। हाफिज़ उमर भाई हमारे साथ मौजूद हैं माशाअल्लाह, और कारी भी हैं, तिलावत भी करते हैं और नात ख़ां भी हैं। आपने नातें की बहुत सुनी है। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कलाम भी उमर भाई से ही लेंगे और पहले तिलावत सुनते हैं। जी उमर भाई।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فأما وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما نار حامية صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام کی تلاوت ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. رب العالمین اس کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. سورہ قارعہ کی تلاوت کی گئی. آئیے اس کا کچھ تعارف، اس کے مضامین اور ترجمہ سماعت کرتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں بیان کیا گیا کہ سورہ قارعہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی اسے مکی صورت کہا جائے گا. رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں. اس صورت کا نام قارعہ رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا گیا قارعہ کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے دل دہلا دینے والی، اور اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے. اسی مناسبت سے اسے سورہ قارعہ کہا گیا. اس مبارک سورہ میں کن مضامین کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، آئیے اسے بھی سنتے ہیں. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مزید جو مضامین اس میں ہیں، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل جو ہیں وہ دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کے ریزوں کی طرح اڑیں گے. کسی نے اگر مشاہدہ کیا ہو کہ اون کے ریزے کس طرح اڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ذرا وہ غور کرے
کہ پہاڑ جب اس طرح اڑ رہا ہو اس وقت یہ منظر خود ہی کتنا ہولناک اور دل کو دہلا دینے والا ہوگا، وہ قیامت ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا گیا، دوسرا مزید جو اس میں مضامین بیان کیے گئے، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا تو وہ جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑے گا تو اس کا ٹھکانہ شعلے مارتی آگ ہاویہ ہوگا، جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ دل دہلانے والی، کیا وہ دل دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی؟ جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھن کی اون، تو جس کی تولیں بھاری ہوئیں وہ تو من مانتے عیش میں ہیں، اور جس کی تولیں ہلکی پڑی وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے۔ اور تو نے کیا جانا، کیا نیچا دکھانے والی؟ ایک آگ شعلے مارتی۔ گویا بیان کر دیا گیا کہ میزان کا قائم ہونا بروز قیامت یہ بھی ایک عمل ہوگا، جنت اور دوزخ یہ بھی دو مقامات ہیں۔ جو من مانتی عیش میں ہوں گے وہ گویا رب العالمین جل وعلا کی رضا اور خوشنودی والے گھر میں جائیں گے، جن کے نیک اعمال ہوں گے، اچھی خوبصورت زندگی یعنی نیکیوں بھری زندگی جنہوں نے گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال قبول فرمائے تو یقیناً وہ رب کی رضا والے گھر یعنی جنت میں رہیں گے۔ اور جو لوگ رب العالمین جل وعلا کی نافرمانی کرتے رہے، اس کا انکار کرتے رہے، یا اپنے اعمال میں کوتاہیاں کرتے رہے، اللہ کے فرامین کو نہ مانا، تو پھر وہ دوزخ کے ٹھکانے کو پائیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت سے بلا حساب ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کو پڑھنے اور سننے کی عادت بنائیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو زندگیوں کو بدل دینے والی ہے۔ جو اس کتاب کے پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں، آپ ان کی زندگیوں میں ایک نمایاں فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے چہروں پر اطمینان اور بشاشت دیکھی جا سکتی ہے۔ مصیبت کے وقت میں وہ گھبرانے والے نہیں ہوتے، بلکہ اپنے رب سے امید لگا کر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، اور اس مشکل کا یا مقابلہ کر کے یا رب العالمین جل وعلا کی عطا کی ہوئی توفیق سے اس مشکل پر صبر کر کے وہ اپنی زندگی کے ایام کو گزارنے والے ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جو قرآن کی تعلیمات سے محرومی کا شکار ہیں، ان کو یہ سکون، یہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ آئیے آگے بڑھیے اور سوچئے، دیکھیے، سمجھیے، سیکھیے ہمارا رب کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرتے ہیں۔ عمر بھائی کی طرف ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی عمر بھائی۔ انشاءاللہ حضرت خالد بھائی نیت کی ہے کہ آج بہت ہی پیارا کلام ہے کہ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، انشاءاللہ پڑھنے کی نیت ہے۔ بہت اچھا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستان سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ ہم دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جو عشق نبی کے جلووں کو ماشاءاللہ سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اور جب اپنے غلاموں کی تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، تو جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، تو جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق
سے لگایا بڑی آس سے جب دعائیں محمد جب بہرے دعا محبوب خدا مخلوق کی بگڑی بنتی ہے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں اور اے دولت عرفان کے منگ تو اس در پہ چلو جس در پہ صدا اے دولت عرفان کے منگ تو اے دولت عرفان کے منگ تو اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں دن رات خزانے رحمت کے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے ارے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ارے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو دن رات خزانے رحمت کے دل رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اور گرداں پہ بلا میں پھنس کے کوئی ارے طیبہ کی طرف جب تکتا ہے گرداں پہ بلا گرداں پہ بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے تو سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں گرداں پہ بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے سلطان مدینہ خود آ کر سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد
سنایا کرتے ہیں محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی کہ ہم آقا کی محفل میں آقا کی نعت سناتے ہیں، اور یقیناً وہ نعت خوان اور وہ واعظین وہ علماء یقیناً قسمت کے دھنی ہیں جو آقا کے ہو کر آقا کی نعتیں پڑھتے ہیں، آقا کے نغمے پڑھتے ہیں۔ اور خالد محمود خالد صاحب کا یہ شعر بڑا ذوق افزا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے مجھے کہ صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، یہ خالد محمود خالد صاحب ہی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صلہ نعت نبی پائے گا جس دن خالد، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا۔ خیر ذوق کی باتیں ہیں، رب العالمین جل وعلا عطا فرمائے، لیکن یہ ذوق کی باتیں کب معجزے میں ڈھلتی ہیں، کب سرکار کا کرم ہوتا ہے، یہ سخی جانے گدھا جانے۔ اور بس ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کاسا لیے کھڑے ہیں کہ کب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے بھی بگڑی کو بناتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے نا، اس کو علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے کہ امتی کو نیکی کی جو توفیق ملتی ہے وہ نبی کے فیضان کا اثر ہوتا ہے، نبی کی توجہ کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس بات کو علماء نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس آیت کریمہ کے تحت بیان کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا شان ہے کہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں، لیکن ہمارا رب اس بات پر فخر کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رب کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر فخر کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بلند فرما دیا ہے، آپ کی ذات، آپ کی صفات، آپ کے مرتبے کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ماشاءاللہ۔ لیکن جو ناطخواں ہوتے ہیں، آپ نے جو فرمایا، جو واعظین ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو حضور کی صفات بیان کرتے ہیں، حضور کی سیرت بیان کرتے ہیں، حضور کی نعتوں کو پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، ہر ایک کا اپنا وہ کہ جسے کہتے ہیں سلسلہ ہے، لیکن بس ان کو حضور سے محبت ہے، حضور سے الفت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نعت پڑھ کر حضور کے مرتبے میں اضافہ نہیں کر رہے، حضور کا مرتبہ تو اللہ نے بلند کر دیا ہے، بلکہ جو نعت پڑھنے والے ہیں، نعت گنگنانے والے ہیں، حضور کی ذات و صفات کی خوبیوں کو بیان کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا بھی سنوارتے ہیں، اپنی آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کے سامنے حضور کی نعت پڑھی نا، انہوں نے کہا ما ان مدحت محمدا بمقالتی، میں اپنی باتوں سے حضور کی تعریف کب کرتا ہوں، ولکن مدحت مقالتی بمحمد، بلکہ میرے کلام کی تعریف یہ ہے کہ اس میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے معمور ہوتا ہے۔ تو اس میں ہماری ہی یوں سمجھیں کہ ہمارے لیے بلندی ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں، اور خوش نصیبی ہے کہ رب العالمین جل وعلا ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کرنے والوں میں قبول فرما لے۔ یقیناً یہ رب العالمین جل وعلا کے کرم پر منحصر ہے، جہاں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفات کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت سے ہمیں محروم نہ فرمائے اور یہ نعمت ہماری جاری رہے، بلکہ دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد، یوں حضور کا بھی نام ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نام ہمارے لبوں پر ہو۔ یہ تمنا، یہ التجائیں ہیں ہماری اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ
एक और बात अर्ज़ करूँगा और फिर हम अपने टॉपिक की तरफ भी आएंगे कि जब ज़िंदगी में हम इसको अपना सरमाया समझते हैं कि हमारे वो लम्हात, वो औकात और वो बातें हमारी बड़ी कीमती, बड़ी यादगार और बड़ी याद रखने के वाकई काबिल होती हैं, जो मिदहत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में होती हैं, तो वहाँ ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि जब उन घड़ियों से प्यार है तो फिर हमें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत से प्यार होना चाहिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से प्यार होना चाहिए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीक़े से प्यार होना चाहिए। आज हमारे सिलसिले का मौजू बेटी है। जिस तरह मैंने सिलसिले की इब्तिदा में ये वर्ड कहे थे कि ये घर की रौनक है और यकीनन घर की बरकत का भी बायस है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि औरत की खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि उसकी पहली औलाद वो बेटी हो। फराज भाई से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और मैं चाहूँगा कि इसी बात को अगर आप आगे बढ़ाएं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मैं बेटियों वाला हूँ। गोया इसमें उम्मत के लिए एक तरगीब है, एक बात है कि मैं बेटियों वाला हूँ, तो बेटियों को कोई बुरा ना समझे और इनकी एक मोहब्बत दिल में रहे। अभी जो आपने बरकत की बात की है तो कल मैं इस पर गौर कर रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है जी, कि जिस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातन व अक़रब रुहमा। इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का इरादा फरमाया कि अल्लाह ताला उस लड़के के बदले में बदल दे उनके वालिदैन के लिए कि जो पाकीज़गी के एतबार से भी ज़्यादा हो और शफ़क़त और मेहरबानी के एतबार से भी वो ज़्यादा हो। तो उसकी तफसीर में एक कौल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बेटी अता फरमाई, खैरम मिन्हु, उससे बेहतर अता फरमाते। और वो बेहतर क्या, एक कौल के मुताबिक वो बेटी थी और उन बेटी का निकाह नबी अलैहिस्सलाम से हुआ और उनसे एक नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए जिनके हाथ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम को हिदायत अता फरमाई। ये बरकत कैसी है एक बेटी की कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जो निकाह है वो एक नबी से मुकर्रर फरमा दिया और फिर बेटा ही जो पैदा हुआ वो भी नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो वाकई बेटी जो है वो बड़ी बरकत वाली होती है, मोहब्बत करने वाली होती है और बेटियों के अंदर जो शफकत और रहमत का मादा जो है ये ज़्यादा पाया जाता है। लिखने वालों ने लिखा है कि मोर केयरिंग और मोर लविंग होती है लड़की। तो वाकई जो बेटियां हैं उनको देखकर वालिदैन के जो एक मुरझाई कलियां होती हैं वो खिल उठती हैं। वाकई ये भी बहुत बड़ी एक सादत की बात है बेटियों वालों के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी चार शहजादियां थीं और इसी बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटियों को बुरा ना कहो, मैं भी बेटी वाला हूँ। और फिर इस पर बस ना फरमाया, इरशाद फरमाया कि ये मोहब्बत करने वाली होती हैं, गम गुसार होती हैं और ज़्यादा मेहरबान होती हैं। वजह भी बयान फरमाई कि इनको इसलिए बुरा ना कहो। ये हुजूर की शहजादियाँ हैं और इतनी पाक प्यारी शहजादियाँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनके निकाह में यानी उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में अपनी यके बाद दीगरे दो शहजादियों को दिया, तो फिर उन्हें ज़ुन नूरैन कर दिया ना। खुद ये बेटी से किस कदर मोहब्बत है। गोया उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को तो ये कहा ही जा रहा है कि ये ज़ुन नूरैन है, लेकिन जिनकी बदौलत ये ज़ुन नूरैन कहला रहे हैं उन बेटियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा लफ्ज़ उनके लिए मुंतखब फरमाया है, उनको किस तरह नूर वाला कहा है। और ये तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेटियों के साथ और फिर सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान को कुर्बान भाई इस तरह की तरगीबात इरशाद फरमाना कि वो अपनी बेटियों के साथ मज़ीद अच्छा बर्ताव करें और रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के अहकामात पहुँचाना। अगर इस ज़िमन में कुछ वाक़यात आप इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात हकीकत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बेटियों से नवाजा है। बेटियां तो घरों की रौनक, दिल का सुरूर, आँखों का चैन, दिल का करार, ये बेटियां हुआ करती हैं। और हम देखें अल्लाह ने हमारे दीन इस्लाम ने बेटियों को बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, बहुत इज़्ज़त से नवाजा है। यहाँ तक कि अगर ये बेटी, ये औरत ये बेटी की सूरत में हो तो ये अपने वालिदैन के लिए जहन्नम से रोक बन जाती है, जहन्नम से हिजाब बन जाती है।
اور اسی بیٹی کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو اس کی تربیت کرے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذمہ لے لیا کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ دیکھیں تو آپ ترغیب بھی ارشاد فرما رہے ہیں, بیٹیوں پر رحم کرنے کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں, اور پھر اس کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں. یہ دیکھو جنت واجب ہو جائے گی, دیکھو بیٹی کی پرورش کرو گے, صحیح تربیت کرو گے, اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھو گے, اس کی اچھے انداز سے اس کی پرورش کرو گے, تو ہوگا یہ کہ پھر تم پر جنت واجب ہوگی, جہنم کے لیے حجاب ہوگا. اور اس کے ساتھ پھر کر کے دکھایا. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ, آپ کا کیا انداز تھا؟ آپ کا یہ انداز تھا کہ جب یہ بی بی فاطمہ زہرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لایا کرتی تھی تو حضور علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اور آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کر کے آپ کی پیشانی پر بوسہ دے کر پھر آپ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. یہ وہ خوبصورت انداز ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. اچھا اب یہاں سے ایک بات جو ہمارے سیکھنے کی ہے کہ بیٹی کے سامنے اللہ کے نبی کا کتنا خوبصورت انداز, اور پھر اب بیٹی کا سبق دیکھیں کہ بیٹی والد سے سیکھتی ہے. اسی لیے علماء یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹی کی بہترین تربیت کریں تو اس کے لیے آپ کو بھی بہترین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ بہترین ہوں گے تو پھر بہترین بیٹی کی تربیت کر سکیں گے. اگر آپ رشتہ داریاں توڑنے والے ہوں گے تو پھر بیٹیاں, ہمارے بیٹے یا ہماری اولاد رشتہ داریاں کیسے نبھانے والے ہوں گے؟ تو اب بیٹی کا انداز دیکھیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب جایا کرتے تھے تو بی بی فاطمہ بھی کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کو استقبال کرتی, آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیتی, اور جہاں پر خود بیٹھا کرتی تھی وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا کرتی تھی. یہ وہ خوبصورت انداز ہے جو ہمیں اسلام نے, ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے. سیٹ چھوڑنا اور جگہ کشادہ کرنا ظاہری اعتبار سے یہ یقیناً دل میں جگہ ہونے کی ایک علامت ہوتا ہے. جب آپ کے دل میں کسی کے لیے جگہ ہوگی تو پھر آپ اس کے لیے جگہ چھوڑیں گے بھی. اب میں یہ لفظ کہتے ہوئے یوں تھوڑا سا الجھ رہا ہوں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ دل میں جگہ ہوتی ہے تو پھر بندہ ظاہری طور پر بھی دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کرتا ہے, دوسرے کے لیے جگہ بناتا ہے. لیکن کیونکہ حالات اور معاملات ہمارے نا کچھ عجیب طرح کے ہوتے جا رہے ہیں, قرآن سے دوری, دین اسلام سے دوری, اسلام کے احکامات سے دوری, یہ ہماری زندگیوں میں الجھاؤ پیدا کر رہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہم اس کے نتائج جو دیکھ رہے ہیں وہ کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں, بلکہ اسلام کو چھوڑ کر کبھی اچھا نتیجہ آ ہی نہیں سکتا. اب رویے بھی کچھ دکھاووں کے رہ گئے ہیں, یعنی سامنے تو بہت اچھا بندہ بن رہا ہوتا ہے اور جگہ بھی چھوڑ رہا ہوتا ہے, جگہ کشادہ بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن پھر ایسی جگہ لا کر, ڈبو کر, باندھ کر مارتا ہے کہ وہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اپنے زیادہ دکھ دیتے ہیں, اپنے زیادہ پریشان کرتے ہیں, اور اس طرح کی جو بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے ظاہر سے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہوں تو ایک تعلیم, ایک تربیت, ایک سیکھ ہمیں یہ بھی لینی چاہیے کہ ہم جہاں ظاہر میں کشادہ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہاں ہمارے دل میں بھی وہ اعلیٰ ظرفی ہو, ہمارا دل بھی بڑا ہو کہ ہمارے دل میں بھی اس بندے کے لیے جگہ ہو. وہ کہا جاتا ہے کہ پہلے چھوٹے گھروں میں بھی زیادہ افراد رہا کرتے تھے, اب زیادہ بڑے بڑے گھروں میں بھی رونقیں نہیں ہیں. اور اس کو بالکل اپوزٹ کر کے دیکھ لیا جائے کہ جب مکان کچے ہوتے تھے تو محبتیں پکی ہوا کرتی تھیں, جب مکان پکے ہو گئے تو محبتیں کچی ہونا شروع ہو گئی. اس کی مثالیں بھی ہیں اور اس کو لوگ آج کل بیان بھی بہت کر رہے ہیں. لیکن میں یہاں فراز بھائی چاہوں گا کہ ہم اس بات کو شامل کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک تو جس طرح یہ ایک تربیت کا انداز ہمارے سامنے آیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی جگہ پر بٹھا کر یہ سکھاتے رہے. پھر جب ان کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ ہو گیا, گویا وہ ان معنی میں اپنے گھر والی ہو گئی, تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو پھر ان کا یہ انداز ہے. تو ایک تو یہاں اولاد کے خاص کر بیٹی کو سکھانے والی بات ہمیں سمجھ میں آئی. دوسرا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو اس طرح سے اخلاق آداب سکھانا ہے. آج کے دور میں
خواتین کو بالخصوص بیٹیوں کو کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اپنے والدین کے پیٹھ پیچھے ان کی روایات کو، ان کے اچھے انداز کو باقی رکھنے کے لیے؟ دیکھیں والدین جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کا ایک پوری زندگی کا اپنا تجربہ ہوتا ہے جی، اور انہوں نے مختلف اعتبار سے زندگی میں سبق سیکھے ہوتے ہیں اور بہت سارے تجربے حاصل کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے جن جن مشکلات کو ہم نے فیس کیا، جو جو چیزیں ہم نے ٹیکل کی ہیں، ہمارے بچے تک وہ نہ پہنچیں، اور وہ اسی اعتبار سے اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات بچے اس میں اوور آل لے لیں یا صرف بیٹیاں لے لیں تو وہ اس چیز کو سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم میں جو پابندی لگائی جا رہی ہے یا ہمارے والدین جو ہمیں اس چیز کا منع کر رہے ہیں، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ حالانکہ جیسے کہ ایک ساکٹ ہے، ظاہر ہے کہ اب مجھے اگر میں اس میں ہاتھ لگاؤں گا، ایک بار مجھے کرنٹ آ چکا ہے تو دوسرے کو میں منع کروں گا کہ آپ اس میں نہ لگائیں۔ تو والدین کے پیش نظر یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں یا بالخصوص والدہ کو جو لے لیں، جس طرح ہمارا ٹاپک بیٹی ہے، یہ والدہ نے ظاہر ایک پوری عمر گزاری ہے، وہ بھی ایک بیٹی تھیں، پھر وہ بہن بھی رہی ہیں، والدہ بن گئی ہیں، تو اب وہ چاہتی ہیں کہ میں جس دور سے گزری ہوں، جو میں نے پریشانیاں سہی ہیں اور جو میرے ذاتی تجربات ہیں، وہ میں اپنی بیٹی کو کنورٹ کروں تاکہ یہ جو پریشانیاں میرے سامنے آئی ہیں، یہ میری بیٹی کو یہ پرابلم نہ فیس کرنا پڑے۔ تو وہ اسی اعتبار سے تربیت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو بچوں کو چاہیے، اور جو ہماری بہنیں ہیں، جو اسلامی بہنیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی تربیت کو حاصل کریں، لیکن جب تک اس تربیت کو لیں گے نہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بچیوں کو چاہیے چھوٹی ہوں اور چھوٹی عمر سے ہی، یعنی اگر مدنی منیاں ہیں ان کو اسی عمر سے اپنی والدہ کی اچھی عادات کو لینا چاہیے۔ جس طرح والدین جو ہے وہ گھر میں اچھی تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو اپنے جو بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی باتوں کو لیں اور ان کو اپنے زندگی میں نافذ کریں، اور اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارے اوپر برڈن ڈالا جا رہا ہے، ہمارے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اگر میں نے اس کو لے لیا، اس پر عمل کیا تو یہ میرے لیے جو ہے وہ ایک قید کی صورت بن جائے گی۔ تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر والدین کچھ سمجھا رہے ہیں، کچھ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو لیجئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ والدین کا ایک پوری عمر کا تجربہ ہے، اور پھر بسا اوقات جو گھر کی بڑی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے بہت سارے تجربات بچوں میں شیئر کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز مبارک یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر مشعلۃ الارشاد میں جہاں پر بیٹیوں کے بھی حقوق ارشاد فرمائے ہیں، وہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی خاص طور پر تربیت کی جائے، جیسے ان کو فرمایا کہ ان کو سورہ نور سکھائی جائے اور سورہ یوسف کی تعلیم نہ دی جائے، تو یہ بیٹیوں کی تربیت ہی ہے کہ بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کی جائے۔ تو بچوں کو بھی چاہیے، بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ ہمارے والدین جو ہمیں سکھا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، اس کو ہم لیں، اس کو عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری ہے، اور آگے چل کر جو ہمیں بہت سارے معاملات فیس کرنے ہیں جس کا ہمیں ابھی شعور نہیں ہے، ظاہر ایک کم عمر ہوتی ہے، تجربہ کم ہوتا ہے، تو اس وقت ایکسپیرینس بھی کم ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جو بہت جس کو دور اندیشی کہتے ہیں وہ بچوں میں ابھی نہیں آئی ہوتی، اور اسی کے پیش نظر رکھتے ہوئے والدین اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب بہت ساری باتیں اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہی تو اس کو آپ اپنے ذہن میں محفوظ کریں، اور اس پر آگے چل کر جو آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں گی اس کو آپ پیش نظر رکھیں کہ انشاءاللہ یہ باتیں ہمیں آگے چل کر فائدہ دیں گی۔ والدین ہی وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی حسد نہیں کرتے اپنی اولاد سے، وہ بچہ کتنی ترقی کر جائے، ان کی بیٹی کتنی ترقی کر جائے، کچھ بھی ہو جائے، آگے سے آگے بڑھ جائے، بہت کچھ آ جائے، والدین سے آگے نکل جائیں دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں، لیکن وہ کبھی حسد نہیں کرتے، ان کو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ترقی کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی والد کو یا کسی والدہ کو حسد ہوا کہ ہمارا بیٹا یہاں تک کی پہنچ گیا۔ ہمیشہ ان کی آنکھوں سے کبھی کوئی ترقی ہوتی ہے یا کوئی بڑی نعمت مل جاتی ہے تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو والدین ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، خوشی نصیب ہوئی ہے، ایک نعمت عطا ہوئی ہے، پر مسرت لمحہ ہے، رو رہے ہیں، بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ تو خوشی میں بھی جو ان کی اپنے اولاد کے لیے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، غم میں بھی اپنے اولاد کے لیے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ والدین تو وہ ہوتے ہیں جو پیٹ پیچھے بیٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہے نا کہ خالد بھائی جیسے بڑی پیاری بات انہوں نے ارشاد فرمائی کہ والدین جو ہوتے ہیں ان کی تربیت کو لیا جائے، کیونکہ ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ غلطی کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس والدین ملے فری میں، ان کی تربیت ہمیں ملی فری میں، صحیح، ان کے تجربات جو ہم تک کنورٹ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں فری میں، ان کے جو سارے ایکسپیرینس ہمارے سامنے، ان کو جو لائف سٹائل گزر رہا ہے، ان سے جو ہم سیکھ رہے ہیں سب سیکھ رہے ہیں فری میں، تو اس کی ویلیو ہمارے نظر میں نہیں ہوتی۔
اچھا، جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں یا ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہم کسی ایسے ادارے میں جاتے ہیں, کسی ایسے لیکچرار کے پاس جاتے ہیں, ایسے جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں سے ہم کچھ سیکھتے ہیں. اچھا, ایک وہ بات ہوتی ہے جو والدین, ہماری والدہ والد صاحب ہمیں کوئی بات سکھا چکے ہوتے ہیں, بیٹا یہ اس میں یہ نقصان ہے. وہی بات ذرا تھوڑا سا خوبصورت انداز میں کر کے, ذرا جسے کہتے ہیں نا کہ رونق لگا کے, اس پہ بہترین سا بنا کے لائٹ وغیرہ لگا کے, اور پھر اس کو ڈیزائن کر کے وہ بات کوئی اور بیان کرتے تو ہم کہتے ہیں واہ, انہوں نے ہمیں زندگی کا بڑا نیا سبق دیا ہے. یہ تو ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا, ہمیں تو اویئرنیس ملی ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. کیا زبردست بات بتائیے. جیسے سپوز کر لیں جی, باہر کچرا نہیں کرنا چاہیے, باہر کچرا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ گھر کی صفائی کر رہے ہیں, ڈسٹ بین میں کچرا ڈالیں, پھر سویپر آئے گا اس کو دیں, باہر گلی میں کچرا نہ پھینکیں. یہ تربیت ہمارے گھر سے والدین کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی کو الگ اسٹائل میں جب پیسہ دے کر, وقت لگا کر, ٹائم نکال کر, ادارے میں جا کر, گاڑی میں دھکے کھا کر, وہاں جا کر ہم بیٹھ کر جب سیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں نئی چیز ملی ہے. دراصل یہ نئی چیز نہیں ملا کرتی. یہ وہی چیز ہے جو ہمارے والدین ہمیں سکھاتے ہیں. ہمیں اپنے والدین کی سیکھی ہوئی باتوں کی قدر کرنی چاہیے. والدین وہ سبق سکھاتے ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا. وہ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا, آپ نے سبق کہا نا تو میرے ذہن میں فوراً آیا, وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں, وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سکھایا سبق زمانے نے. زمانے سے مراد معاملات بھی ہیں آپ کے, اور آپ کے ساتھ وابستہ افراد بھی ہیں. یہ افراد آپ کو وہ سبق سکھاتے ہیں, کبھی آپ سے وفاداری کر کے, محبت کر کے, آپ پر جان چھڑک کر. اور بعض لوگ جن کی فطرت طبیعت درست نہیں ہوتی, وہ غداری کر کے, دھوکہ دے کر, بدنیتی کے ساتھ آپ کے اچھے کاموں میں شریک ہو کر, اور پھر جب اس نیت کا بھانڈا پھوٹتا ہے تو بعض چیزیں واقعی واضح ہوتی ہیں کہ انہوں نے بھی وہ سبق سکھایا ہوتا ہے جو شاید ہم کئی کتابیں پڑھ لیتے تو نہیں ملتا, بلکہ یہ تو وہ ہمارے لیے تجربہ ہو جاتا ہے جو ایک علم کا درجہ ہوتا ہے کہ جس کو مشاہدہ, خبر کا ایک درجہ ہوتا ہے جس کو مشاہدہ کہا جاتا ہے. تو جب وہ مشاہدے والی کیفیت ہماری اپنی ہو جاتی ہے تو پھر وہ سبق ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جاتا ہے, بندہ اس کو بھولتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے, یہ ہمیں جو درس دے رہی ہے مدنی چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں چاہوں گا کہ اسے ہم خاص کر لینے کی کوشش کریں. تربیت اولاد کی کرنی ہے, اور یہ کرنے سے ہوگی. یہ یوں نہیں کبھی ہوگی کہ بس گزرتی عمر کے ساتھ سیکھی جائیں گے. گزرتی عمر کے ساتھ جو کچھ سیکھیں گے نا, وہ بہت ساری چیزیں ہوں گی. اس میں سے والدین کا کام یہ ہے کہ صحیح اور غلط کی تمییز اپنے بچوں کو کروائیں کہ بیٹا یہ جو سیکھا یہ صحیح تھا, یہ اس بات کے جس نتیجے پر آپ پہنچے ہو یہ نتیجہ غلط لے رہے ہو. یہ فرق والدین کو اپنی اولاد کو سکھانا ہوگا, اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا. یقیناً والدین مخلص ہیں, مخلص ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھار ایک مسئلہ ہوتا ہے زندگی میں کہ والدین میں سے کسی کا کوئی ذاتی اختلاف فراز بھائی کسی سے ہوا, کسی رشتہ دار سے ہوا, کسی دوست سے ہوا, کوئی مطلب کوئی بھی معاملہ خراب ہو گیا کسی کے ساتھ. اب اس کے لیے ایک کام کیا جاتا ہے جو میں والدین, ٹاپک تو ہمارا بیٹی ہے لیکن چونکہ یہ بات تربیت میں شامل ہوگی تو, اور اولاد دونوں کے لیے, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی لے لوں. والدین اپنے جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے اگر بچوں کو تیار کر رہے ہیں تو یہ ان کے لیے یوں سمجھے کہ اپنے ہاتھ سے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں. آپ کا ذاتی معاملہ تھا, آپ کی ذاتی رنجش تھی, اب بچے کی تربیت آپ نے اس نہج پر کرنا شروع کی کہ یہ بڑا ہو اور پھر جناب اس کے ذریعے سے کام کروائے جائیں. اگر یہ انداز زندگی ہمارا ہے تو یقین کریں کہ یہ ہمیں خود کرنے والے کو کسی طور پر چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. اگر بچے کی تربیت اس طرح کی ہو گئی جس طرح کی آپ چاہ رہے ہیں, یعنی بدلہ لینے والی, تب بھی چین سکون میسر نہیں آئے گا. اور اگر ہم نے تو سکھایا بدلہ لینا, انتقام لینا اور یہ ساری چیزیں لینا, اور اس کے باوجود بچے کو کسی اور نے صحیح سبق ہی پڑھا دیا اور بچے نے ہماری بات کو نہیں مانا, تب بھی سکون ہمیں ہی میسر نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نیک نیتی کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث سے مبارکہ سناتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک گفتگو سے برکتیں حاصل کریں گے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ.
اب ویسے تو پرٹیکولرلی ٹاپک ہمارا جو ہے وہ بیٹی ہے، لیکن بیٹی ظاہر اولاد میں سے ہی ہے، تو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، چاہے اس میں بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھائیں۔ اس میں ہم دیکھ لیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 چیزیں ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت ان 3 چیزوں کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اپنے نبی کی محبت ہم کس طرح سکھا رہے ہیں، ان کے وہ واقعات، وہ پیاری سیرت بچوں کے سامنے پڑھی جائے، ان کو سنائی جائے، اس سے نبی کی محبت دل میں ضرور پیدا ہوگی، اور یہ ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دل میں پیدا ہونے کا۔ آگے چلیے تو حضور نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت سکھائی جائے، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھائی جائے۔ اب وہ گھر والوں کی محبت کیسے سکھائی جائے گی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر گرستی کے معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے جو بہن بھائی ہیں، رضائی بہن بھائی وغیرہ یا رضائی والدین، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا انداز تھا۔ جب ہم سیرت کے یہ سارے گوشے پڑھتے ہوئے آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے سیرت کے یہ سارے سلسلے پڑھتے آئیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے، تو بچے میں خود بخود آپ دیکھیں گے کہ اپنے رشتہ داروں کی محبت پیدا ہوگی، ان رشتوں کی محبت پیدا ہوگی کہ جن کے بارے میں ہم اس کو تلقین کرتے ہیں، بیٹا ان سے لڑنا نہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ وہ شاید ہمارا یہ لفظ کہنا کہ بیٹا ان کے ساتھ مل جل کر رہنا اتنا اثر نہ رکھے کہ جتنا آپ نبی کی سیرت بچے کو سکھانے کے بعد، نبی کی محبت بچے کے دل میں پیدا کرنے کے بعد، نبی کا ان کے اہل بیت کے ساتھ تعلق اور ان کے اہل بیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق، اس میں جو اندر محبت پنہا ہے نا، جب بچے یہ دیکھیں گے تو ان کی محبتوں کی جذبات مزید بڑھیں گے۔ تیسری بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ قرآن کی تلاوت اپنے بچوں کو سکھائیں، اس کو سکھائیں۔ جیسے ابھی فراز بھائی نے بھی گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورہ نور کی تعلیم خاص کر بچیوں کو دی جائے، بچوں کو سورہ یوسف سکھائی جائے۔ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹی باعث رحمت ہے، اور کیسے کیسے اس کے فضائل ہیں، آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر سید آصف بخاری ہے۔ الٹرا ساؤنڈ اور ریڈیولوجی ایکسز میں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے، اور اسی میرے شعبے کے متعلقہ ہی میرا ایک سوال امیر اہل سنت سے ہے، جس کے لیے میں ان کی رہنمائی چاہوں گا۔ میرا سوال ہے کہ حاملہ عورت کے الٹرا ساؤنڈ میں اکثر خواتین جنس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی ہیں۔ میں رہنمائی چاہوں گا کہ ان کو بتا دینا مناسب ہے کہ نہیں۔ لڑکی ہوتی ہے تو پھر ان کو ٹینشن ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکمت عملی نہ بتائے۔ اس کا علاج ہونا چاہیے نا، اگر لڑکی کا اگر پتہ چلے تو کیوں موڈ آف ہو جاتا ہے؟ بتانا، اس کا نہ بتانا اپنی جگہ پر ہے ڈاکٹر کا، الٹرا ساؤنڈ والے کا، لیکن اگر یہ جو ہے کہ بھائی لڑکی کا پتہ چلے گا تو یوں ہو جائے گا، تو کیوں اگر ایسا یوں ہو جائے گا؟ لڑکی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے میاں بیوی، یعنی کہ شوہر جو ہے نا وہ بعض جاہل ہوتے ہیں تو وہ جھگڑا کرتے ہیں، جیسے کہ نہیں بیوی کے ہاتھ میں ہو آپ نے فرمایا جاہل ہوتا ہے، پیدا کرنا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے جو دے، اور اب بھی وہ بچہ زندہ نکلے نہ نکلے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بھلے الٹرا ساؤنڈ میں بول دیا کہ کنڈیشن صحیح ہے، لیکن کل کیا کنڈیشن ہوگی کچھ کیا پتہ چلے۔ وہ بیٹی کا علاج ہونا چاہیے، بیٹی کے اوپر ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، جو دیا اس نے، بندے کو شکر و صبر کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ یہ میں آپ کو اب کنز الایمان
کہ تفسیر خزائن العرفان سے عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بیٹی دے، بیٹا دے یا بانج کر دے، نہ اس کی اولاد ہی نہ ہو، وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے جو چاہے دے۔ انبیاء علیہ السلام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہ تھا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف فرزند تھے، کوئی دختر یعنی بیٹی نہ ہوئی۔ اور سید انبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 فرزند عطا فرمائے اور 4 صاحبزادیاں، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ بیٹا دے، بیٹی دے، دونوں دے، نہ دے، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا صابر و شاکر بندہ رہنا چاہیے۔ اور بیٹیوں کی تو ویسے خصوصیت کے ساتھ وہ حدیثوں میں فضیلتیں آئی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا جس کی بچیوں کی وجہ سے آزمائش کی گئی اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جائیں گی۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں داخل کروا دیں گی۔ فرمایا جس نے 2 بچیوں کے بالغ ہونے تک ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر دکھائیں۔ ایک روایت میں جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی میں اور جنت میں اس طرح داخل ہوں گے، پھر اپنی 2 انگلیوں کی طرف اشارہ کیا۔ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک روایت میں پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو ماشاءاللہ بیٹی تو وہ جنت میں لے جانے کے سامان مہیا کر رہی ہے۔ اسی طرح کی بیٹوں کی فضیلتیں میں نے نہیں پڑھی، وہ تو میں انکار نہیں کرتا، میں نے پڑھی نہیں ہے۔ بیٹیوں کے فضائل بہت ہیں، ہمارے لیے آزمائش رکھی گئی بیٹیوں میں، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، کوئی پرانی بات ہے۔ وہ دور جہالت میں تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے، معاذ اللہ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے تو بیٹیوں کو اور عورتوں کو الحمدللہ تحفظ فراہم کیا، تو اس لیے وہ بیٹی میں کوئی حرج نہیں ہے، بیٹی اللہ سے مانگنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ بیٹا مانگے تب بھی حرج نہیں ہے، بیٹی مانگنی چاہیے۔ میرا اپنا قصہ میں عرض کروں کہ میری جب الحمدللہ شادی ہوئی اور رخصتی ہو گئی تو پہلی رات میں نے اپنے گھر میں پوچھا کہ بیٹی چاہیے بیٹا تاکہ دعا کی جائے، تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹی، بیٹا نہیں کہا، بیٹی کہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیٹی دی۔ جو آج وہ 3 بیٹیوں کی ماں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، 3 بیٹیوں کی ماں ہے، اور یہ چاروں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے الحمدللہ۔ میرا دل جانتا ہے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، ان کی جدائی مجھے گوارا ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے ذہن دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں بھی تو اسی معاشرے میں رہتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی شادی ہوگی تو کیا ہوگا تو کیوں ہوگا، سب اللہ کر دے گا۔ لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہوتا ہے، جس کا جوڑا ہے وہیں ہو کر رہے گی، جس کا جوڑا نہیں لکھا دنیا کوئی طاقت اس کا نکاح نہیں کروا سکتی، وہ کماری رہے گی یا کماری مر جائے گی یا کمارا مر جائے گا۔ اور روز کمارے مرتے ہی ہے نا، کوئی نئی بات تھوڑی ہے، آئے دن مرتے، بلکہ مرنے والوں میں جوانوں ہی کی تو تعداد زیادہ ہوتی ہے آج کل، بوڑھاپے تک تو کوئی پہنچتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے جی۔ امیر علیہ سنت احمد برکاتہم العالیہ کے سچے الفاظ اور بالکل سیدھے سیدھے اور عام فہم انداز میں کس طرح کتنی نفیس اور کتنی پیاری تعلیمات اسلام امیر علیہ سنت نے ہم تک پہنچائی۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہی ہیں یہ، یقیناً یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے احکام ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو تربیت دی جائے، جس طرح وہ جنت میں لے جانے والی روایات امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پیکیج میں بیان کی ہیں۔ ہم ذرا غور کر لیں کہ صرف بیٹی کا پیدا ہونا یہ کافی ہے کہ میرے گھر بیٹی ہو گئی اور وہ جنت میں لے گئی ہے، اس کے ساتھ اور بھی کنڈیشنز ہیں، پھر ان کی تربیت بھی اچھی کرنی ہے، اس پر بھی ہمیں فوکس کرنا ہوگا، ذہن بنانا ہوگا۔ اگر ہم معاشرے کو ایک اچھی تربیت یافتہ خاتون دیتے ہیں، اب وہ ظاہر ہے ہماری بیٹی ہوتی ہے، اب وہ بیٹی آگے اس کے کتنے رشتے ہیں، وہ کسی کی بہن ہے،
کسی کی بہو ہے، کسی کی زوجہ اس نے بننا، ظاہر ہے یہ زندگی کے مختلف اسٹیج ہیں. یہی تو ہے جو معاشرے میں گویا کہ ایک ربط کو قائم کرنے والی ہے. عورت جس کی ابتدا یوں رشتوں سے لی جائے تو بیٹی کی صورت میں ہے. اگر ہم اس کی اچھی تربیت کر دیتے ہیں تو آگے یہ کئی گھروں کو، کئی لوگوں کو ہماری تربیت کی وجہ سے سکون اس اعتبار سے دینے والی ہوگی کہ ہم نے اس کو بے ضرر بنایا ہے. جب تک اس کو ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی اور دین اسلام کے احکامات اس پر لازم نہیں کریں گے تو اس نے کسی کو ضرر نہیں پہنچانا. وہ ایک بڑی ایک شاندار تعلیم ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہم اپنی بچی کو سکھا دیں، اس کو بے ضرر لوگوں کے لیے بنا دیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے بنا دیں، وہ اپنے بھائی کے لیے اس کو راحت فراہم کرنے والی ہو. وہ اپنے سسرال جب جائے تو سسرال میں اپنی نندوں بھاوجوں کے ساتھ جو رہنے کا طریقہ ہے اگر مل کر رہ رہے ہیں تو اس کو آتا ہو. جھگڑے کریٹ کرنے والی ہم اس کو نہ بنائیں. یہ تربیت دے کے گھر سے ہی نہ بھیجیں بلکہ گھر بسانے کا ذہن دے کر بھیجیں، گھر سنبھالنے کا. اگر کسی کا خدا نخواستہ ادھر ادھر ہو رہا ہے تو ہمارے سکھائے ہوئے، ہماری تربیت یافتہ اولاد میں وہ گرڈز ہونے چاہیے کہ وہ کسی کے بکھرتے گھر کو سنبھالنے والی ہو، نہ کہ اس کے جانے کی وجہ سے کئیوں کے گھر بکھرتے ہوئے اور ان کا شیرازہ بکھرتا ہوا نظر. صلہ رحمی کی تو اسلام نے ترغیب دلائی، باقاعدہ تاکید ارشاد فرمائی ہے اور یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، اب آپ اندازہ لگا لینا کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو. کسی کو بھی یہ دعا دیں گے کہ تم جلدی چلے جاؤ، کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. ہر شخص چاہتا ہے اس کی عمر بھی لمبی ہو، اس کا رزق بھی وسیع ہو. تو کہا اگر دونوں چیزیں چاہتے ہو نا تو اس نے سلوک کرنے والے بن جاؤ. یہ وہ اسلامی تعلیم ہے کہ جو ہمیں اپنی اولاد میں بالخصوص اپنی بیٹیوں میں کنورٹ کرنے کی کہ وہ کل کو کسی اور گھر میں جانے والی ہیں. الحمدللہ جب وہ کسی گھر میں جائیں گی تو صلہ رحمی، حسن سلوک کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل ہوتی ہے، معاشرے میں بسنے والے لوگ، خاندان میں رہنے والے لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو صلہ رحمی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، اچھے انداز سے پیش آنے والا ہوتا ہے اس کی لوگ تعریف بھی کرتے ہیں. جو بد اخلاق ہوگا، جو ہر کسی سے بگاڑنے والا ہوگا، ذرا سی بات پہ غصہ کرنے والا ہوگا، چیخنے چلانے والا ہوگا یا ہوگی، کون اسے پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا اور نہ ہی کرے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ آگے بڑھیں، وہ آنکھوں کا تارا بنیں، وہ آگے بڑھ کر معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے، وہ گھر کو چلانے والے بنے، اس کا گھر سکھ میں رہے، ہمارا گھر سکھ میں رہے، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی بیٹی کو حسن سلوک سکھائیں. کیونکہ جو حسن سلوک کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے نا خالد بھائی، لوگ اسے پھر یاد بھی رکھتے ہیں، برے وقت میں لوگ اس کے کام بھی آتے ہیں، اور جیسے بھی کوئی اس کے ساتھ معاملہ پیش آئے لوگ اس کے ہمدرد ہوتے ہیں. اس کے کوئی تقریب ہو تو اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں بھائی، یہ تو ایک اچھی عادت، یہ تو خوبصورت عادت کی ہے، ایک اچھی عادت کی ہے، اس کے برے وقت میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اگر وہ دور چلا جائے تو اس کو یاد کیا جاتا ہے، اگر وہ چھوڑ کر چلا جائے تو اس کو دعائیں دی جاتی ہیں. یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرنے والا، اس نے سلوک کرنے والا ہوتا ہے. اور اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہم خود اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، اپنے اقارب، اپنے دوست احباب جن سے اسلام نے حسن سلوک کا فرمایا ہے، ان کے ساتھ خود یہ کرنے والے ہوں. قربان بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق نا یہ یقینی طور پر معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور یہ اس کے مختلف نتائج ہمیں الحمدللہ مختلف نتائج یعنی مختلف جگہوں سے ہمیں اس کے مثبت نتائج میسر آتے ہیں. بعض جگہوں سے اگرچہ بدیر آتے ہیں لیکن اچھے اخلاق اپنی جگہ بالکل معاشرے میں رکھتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کا اثر معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے. آپ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی شریف سیدھا سادہ آدمی ہو، کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، اگر کوئی اس سے الجھ بھی پڑے تو 4 بندے آ جاتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو یار، یہ شریف آدمی ہے، نہیں آپ غلط کر رہے ہو. اگرچہ سامنے والا بیچارہ وہ تھوڑا روب داب بھی رکھتا ہو لیکن مظلوم کے ساتھ پھر 4 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہ جو ظالم شخص ہے، جو روب داب رکھنے والا ہے، کبھی اس کے مقابلے میں کوئی آ جائے نا، پھر وہ بولتے ہیں بھائی ان کا معاملہ ہے، ان کو آپس میں نمٹانے دو. وہ جو شریف آدمی کے اچھے اخلاق تھے نا، وہ بے ضرر تھا تو اس کو بچانے کے لیے 4 بندے آ رہے ہیں. یہ اچھے اخلاق کا تو اثر ہے.
اور کس کا اثر ہے. تو یہ اثرات ہمیں میسر آ سکتے ہیں. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, تربیت کی بات چل رہی ہے, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے تو ہم تو اچھی تربیت کرتے ہیں, ہم تو سب ماشاءاللہ اچھے انداز میں چلا رہے ہیں. اس کو یوں سمجھا جائے کہ بسا اوقات ہم کسی غلط بات پر فوراً پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے, یعنی یہ بھی اچھی تربیت کا ہی حصہ ہے کہ اگر بچہ کوئی غلط کام کر دے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, ایک فرضی واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا, اس کو عدالت میں لایا گیا, اس کے اوپر قتل اور مزید بہت سارے کیسز تھے, تو اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی. ٹھیک ہے, اب اور سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس مقام پر پہنچ گئے کہ آج آپ کو پھانسی چڑھایا جا رہا ہے, شرعی اعتبار سے جو بھی اس کی ہو صورت, لیکن یہ ہے کہ آپ اس اسٹیج تک پہنچ گئے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں تک پہنچانے والا کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں تک پہنچانے والے میرے والدین ہیں. وجہ کیا ہوئی؟ کہا جب میں چھوٹا تھا میں اسکول سے ایک مرتبہ پینسل چرا کے لایا تھا, میں نے اپنی والدہ کو آگے بتایا کہ یہ میں پینسل چرا کے لایا ہوں. اس پر میری والدہ نے مجھے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی بلکہ مجھے معاف کر دیا اور کہا بیٹا کوئی بات نہیں. کہا کہ وہاں سے بڑھتے بڑھتے پھر میں نے بڑی بڑی چیزیں چرانا شروع کی اور آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ مجھے قتل کے کیس میں لے آیا گیا ہے. تو بسا اوقات جس طرح نگراں شورا فرماتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے ہم درگزر کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ فوراً پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ کی تربیت جو ہے وہ معاشرے میں نظر آئے گی. بچوں کی تو تربیت ہوتی ہے وہ معاشرے میں نظر آتی ہے, اور جب بچہ اچھے انداز میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے, حسن اخلاق سے پیش آ رہا ہوتا ہے, تو لوگوں کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ والدین کی تربیت کتنی اچھی ہے. تو آپ کی تربیت نظر آئے گی انشاءاللہ. آپ ایسی باتوں پر بھی پوائنٹ آؤٹ صرف پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وقت بھی دیا جائے. یعنی بچوں کو وقت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. تربیت تو ہوتی ہی وقت دینے سے ہے نا. پیسہ میرے اوپر برستا رہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرتا رہے, اس سے تربیت نہیں ہوگی, بلکہ صرف نعمتوں کی فراوانی یعنی آسائشیں اور یہ زندگی گزارنے کے اچھے اسباب ہونا بغیر روک ٹوک کے ہونا. کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ یہ زندگی میں برے کام کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں, کیونکہ ہر چیز آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز نہیں خریدی جا سکتی. وہ خریدنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ ہے پیسہ, وہ آپ نے دے دیا ہے. بہرحال سکون جو ہے نا یہ نہیں خریدا جا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آتا ہے, اچھی تربیت سے آتا ہے. اطمینان قلبی یہ وہ دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بخش دے اس کو بخش دے. اس کو کسی سے خریدا نہیں جا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا البتہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو سکون دے, ہماری روحیں جب ہمارے جسم سے جدا ہو جائیں تب وہ بھی پرسکون رہیں. رب العالمین جل وعلا ہمیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. یہاں پر ایک بات مزید عرض کرنا چاہوں گا. ہمارے مدنی چینل کے ایک ایڈٹ ڈپارٹمنٹ کے شفٹ انچارج ہیں ہمارے سہیل بھائی, بہت پیارے بہت اچھے اسلامی بھائی ہیں. کل ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا. رب العالمین جل وعلا ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. لواحقین کو صبر بھی نصیب فرمائے اور اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. ان کے لیے دعائیں کرنے والا, ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا بنائے. آج کا جو سلسلہ ہم نے کیا میں اپنی طرف سے اس کا ایصال ثواب ان کے والد گرامی کو کرتا ہوں. رب العالمین جل وعلا مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ان کی خطاؤں کو معاف فرما کر ان کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک کریم ہے, خطاؤں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دے, اس کی بارگاہ میں دعا ہے. رب العالمین جل وعلا ہم سب کو اپنی زندگی اچھے انداز سے گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں, میسیجز بھی انشاءاللہ عز و جل شامل سلسلہ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب آپ کی باری ہے, آپ کیا بات کرتے ہیں. میں اسماء تاریخ سے بول رہی ہوں. جس والدین کے پاس بیٹیاں ہیں یقین کرے وہ گھر کا سکون ہے, وہ گھر کی رونق ہے. بیٹی بڑی بھی ہو جائے اپنے ابو کے لیے وہ گڑیا ہی رہتی ہے, اپنے ابو سے محبت کرنے والی ہی رہتی ہے. محبت نبھانے والی بیٹیاں جنت میں لے جانے والی بیٹیاں جہنم سے روکی ہے بیٹیاں. کیا بات ہے بیٹا, اللہ کریم آپ کو خوش رکھے, برکت نصیب فرمائے. اس کلام کے ساتھ بھی ایک اٹیچمنٹ ہے اور ان الفاظ کے ساتھ واقعی ایک دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں. رب العالمین جل وعلا بیٹیوں کو سلامت رکھے, بیٹیوں والوں کو سلامت رکھے اور
जिनको रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने बेटियां अता फरमाई हैं, मौला करीम की बारगाह में दुआ करते हैं उनकी बेटियों के जिनको बेटे अता फरमाए हैं उनके बेटों के नसीब अच्छे करे। मज़ीद कॉल लेते हैं। प्रोग्राम चल रहा है, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सॉरी कि मेरी बेटी है और मेरे भाई की बेटी है और मेरे साथ रहती है, उसका मैं ही संभालता हूँ और तो उसी के हिसाब से मेरे हिस्से में क्या आएगा और क्या उसका सवाब जो बेटी का नेकियां है जो फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वो मेरे हिस्से में सवाब आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला रहमत फरमाए। बात आपने अच्छी की और बेटियों को पालने के हवाले से गुफ्तगू की, तो असल में हदीस मुबारका जो है उसकी शरह तो यूँ फ़िलहाल बग़ैर देखे या बग़ैर मुहद्दिसीन के जो उन्होंने शरह की हो बग़ैर वो पढ़े तो नहीं की जा सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहादीस बयान फरमाई वो आपने सुनी। बहरहाल आपकी अपनी बेटी है तो उसके मुताबिक तो वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रामीन में अपनी बिशारतें अता फ़रमाई हैं, खुशखबरियाँ अता फ़रमाई हैं, उसकी हक़दारी है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसके मुताबिक एक बेटी पर भी जन्नत की बिशारत है। अगर किसी की 2 हों तो उसके लिए भी, अगर 3 हो तो उसके लिए भी, लेकिन जो शराइ साथ हैं वो ये हैं कि उनकी अच्छी तरबियत भी की जाए। अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। मज़ीद कॉल लेते हैं। मेरा नाम खदीजा अब्बास सत्तारिया है, मैं पंजाब से अर्ज कर रही हूँ। खालिद भाई मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। नाथ खान से गुजारिश है कि मुझे एक कलाम सुना दे। ऐसा से गुंबद वाले अनसूर दुआ करना। अल्लाहु अकबर। यहाँ एक मैसेज मौसूल हुआ है, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा नाम बता दें, 13 शवाल की रात को पैदा हुई है। सुभान अल्लाह। बेटी की विलादत पर पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की शरीयत का इनको, इनके यानी नौ मौलूद बच्ची को और इनके वालिदैन को, सारे घराने को ही पाबंद बनाए। ग़ज़वा उहद में ही हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई थी। यहाँ ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपकी एक बेटी थी जिनका नाम उमामा था। नबी करीम आपकी शहादत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके जो मामलात थे या उनकी जो सरपरस्ती थी वो हज़रत सैयदुना जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिपुर्द की थी। तो बड़ा प्यारा एक ये वाक़या है। 3 साहबा हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, ये और ये इतना इस्लाम का हसीन वाक़या है फराज भाई कि अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो जाता है ग़ज़वा उहद में। अब पीछे ये हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हज़रत अमीर हमज़ा की बेटी हैं, कम सिन है, छोटी सी हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा चचा कहकर आवाज़ देती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके बारे में ख्याल फरमाते हैं। कुछ देर में 3 साहबा यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं। और हाजिर होने के बाद जो अर्ज़ी लेकर आए हैं ना, तीनों की एक है। वो ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमज़ा की बेटी की कफ़ालत मेरे ज़िम्मे कर दी जाए, इसको मैं पालूंगा, इसकी परवरिश मैं करूंगा। क्या बात। बेटी किसकी है? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। यानी एक ज़माना वो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आने से पहले, इस्लाम के उजाले से पहले, कि यही वो मुआशरा था और यहीं के बसने वाले, इसी सरजमीन पर रहने वाले अफराद इस तरह के थे जो बेटियों को कत्ल कर दिया करते थे, जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, कुएं में फेंक दिया करते थे, अपने हाथ से कब्र खोद कर बच्ची को उसमें दफना दिया करते थे, जिंदा बच्ची को। लेकिन अब क्या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मामलात पर काबू पाया है, क्या अंदाज है, क्या शरीयत का फैज़ान है, कैसा नूर इस्लाम है कि अपने भाई की बच्ची के लिए ये अफराद एक साथ 3 अफराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्जी लेकर आए हैं कि या रसूलल्लाह, इसकी कफ़ालत मेरे ज़िम्मे की जाए, मैं इस बच्ची को पालूंगा। कहाँ बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ वो मामला, और कहाँ ये प्यारा सलूक कि उसकी तरबियत के लिए सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, वो अफराद जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत आ गए। ज़रा इस बात को समझने की ज़रूरत है। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें सीखी,
سمجھی, ان پر عمل کے لیے آگے بڑھے. تو اب ان کے انداز دیکھیے کیسے ہیں, دوسروں سے جدا, دوسروں سے ممتاز اور نرالے ہیں. اب یہ تینوں آتے ہیں اور تینوں اپنا اپنا مقدمہ نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مقدمہ ظاہر ہے وہ ایک ہی ہے کہ ان کی کفالت میرے ذمہ کی جائے, لیکن دلائل تینوں کے الگ الگ ہیں. اچھا, حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ذمہ کفالت ان کی اس لیے کی جائے کیونکہ یہ جو امامہ ہے ان کی خالہ میرے نکاح میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال فیصلہ یوں فرمایا کہ ماں کے بعد جو ماں ہوتی ہے وہ خالہ ہے, تو لہٰذا یہ جعفر طیار کو دی جائے. تو ان کے زیر کفالت حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیا گیا. تو یہ جو 13 شوال کے حوالے سے بیٹی کا نام پوچھا گیا, تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر امامہ نام رکھ دیا جائے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی کے نام پر ہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاق عالیہ میں سے بھی حصہ عطا فرمائے گا, اور اس نام کا یقیناً اثر آپ کی بچی کی سیرت پر اور اس کے اخلاق پر بھی پڑے گا. آپ نے جو واقعہ سنایا اس سے وہ سرور ملتا ہے اور پھر بندہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے یہ ہے ہمارا پیارا اسلام. خالد بھائی الحمدللہ اسلام کی تعلیمات سے جب بندہ روشناس ہوتا ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے, اتنا خوبصورت مدنی ماحول ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا کہ ایک شخص کی آلریڈی 2 بیٹیاں ہیں, تو پھر تیسری جو ہے وہ ان کی اولاد ہونے والی تھی. تو ایسی بات چیت ہوئی تو کہا کہ کیا خواہش ہے آپ کی. اب آپ جملہ دیکھیے گا خالد بھائی, وہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنے والے, امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کو سننے والے, لیکن وہ ہوتے ہیں مصروف اپنے کام وغیرہ کرنے والے. ایک عام اسلامی بھائی, اس کا حال دیکھیں. تو کہا کہ کوئی خواہش نہیں ہے, رب جو عطا فرما دے, اللہ رب جو عطا فرما دے راضی. اچھا, اب ان کی تیسری بھی بیٹی ہو گئی. بیٹی ہوتی ان کا فون آیا, اور اس جذبے سے فون آیا, اس جوش سے فون آیا کہ قربان بھائی میری بیٹی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. وہ نام بتا دیں فٹافٹ, فوراً نام رکھوانا, ان کو بتا دیں گے, آپ کو تسلی رکھیں. اور وہ میں نے اذان بھی دے دی ہے الحمدللہ, کیونکہ فوراً اذان دینی ہوتی ہے تو میں نے اذان بھی دے دی ہے. تو اس وقت وہ دعوت اسلامی کی قدر معلوم ہوئی کہ الحمدللہ اسلامی تعلیمات کو پبلک تک پہنچایا, بتایا کہ دیکھو یہ اسلامی تعلیمات ہیں, بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی ہوتی ہے. خالد بھائی آپ یہ دیکھیں نا, جس کی بیٹی ہے اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں بے اولاد تو نہیں ہوں. کہیں تو ایسے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کو بیٹی سے نوازا ہے کہ جس کے بارے میں فضیلت ہے. امیر علیہ سنت کا عمل دیکھیں آپ, اتباع سنت ہے. امیر علیہ سنت کی گفتگو چلی, متبع سنت ہیں, اتباع سنت, متبع سنت کرنے والے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سفر سے تشریف لاتے ہیں, آپ بیرون ملک ہوتے ہیں, تشریف لاتے ہیں, تو جہاں تک ہو سکتا ہے, ممکن ہو سکتا ہے, آپ سب سے پہلے حاضری اپنی بیٹی کے گھر میں دیا کرتے ہیں. اللہ. اچھا, یہ کیا ہے؟ یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ باہر سے تشریف لاتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تشریف آوری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوا کرتی تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو انداز ہی نرالے ہیں نا, اور جو مصطفیٰ والے ہیں پھر ان کے بھی انداز نرالے ہیں. کچھ آپ کی فرمائش کی کالز لیتے ہیں اور پھر عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. میں محمد سعید نقشبندی بات کر رہا ہوں. کیا بات ہے سعید بھائی. خدا صلی اللہ کہتے میں مجھے بہت پیار لگتا ہے. ہمارے تمام گھر والے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ مدنی چینل کو, سب کو, ان پروگراموں کو ماشاءاللہ. اور یہ جو خدا صلی اللہ کہتے پروگرام ہے بہت ہی پیارا ماشاءاللہ, بہت دل کو لبھانے والا ہے. یہ بڑے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور بے لوس ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اور ہم جو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں الحمدللہ. میں جو نقشبندی سلسلے سے ہوں الحمدللہ, میں مولانا ریاض صاحب سے بہت محبت کرتا ہوں ماشاءاللہ. یہی جذبات تھے میرے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ اپنے جذبات شیئر کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے, آپ کے سلسلے کی بھی برکات آپ کو نصیب فرمائے, اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت کی برکات بھی نصیب فرمائے. یقیناً اللہ والے جو ہیں نا وہ ایک لڑی کے پیروئے ہوئے ہیں, اور ان سے محبت, ان میں سے کسی سے بھی محبت ہمارے ایمان کی جلا کا باعث بنتی ہے. مزید کر لیتے ہیں. میں گجرانوالا سے بات کر رہا ہوں, مجھے یہ کلام سنا دیے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. سبحان اللہ. مزید.
محمد شہزاد اتاری عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا خالد بھائی، تمام اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے ہے، عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے۔ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ عیسیٰ مغفرت کی دعا فرما دیجئے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ کریم آپ کی، ہماری بے حساب مدنی چینل کے ناظرین کی اور وابستگان سبھی کی بلا حساب مغفرت فرمائے، اور بہت پیاری دعا ہے، آپ بھی ہمارے لیے کرتے رہا کریں۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد عمر اتاری ساہیوال سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے میری یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجیے۔ قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے۔ اگر کچھ میسج بھی شامل کر لیتا ہوں، پھر عمر بھائی پر ہے، دیکھتے ہیں عمر بھائی کون کون سے کلام سناتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ مدنی کسوٹی کریں نعت خواں اسلامی بھائی سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم پریشانیاں ساری دور فرمائے، پریشانیوں کے لیے دعا کا بھی ہے، اللہ کریم آسانی فرمائے، نظر رحمت فرمائے۔ اچھا جی، آج کے سلسلے کا ٹاپک بہت اچھا ہے، حمزہ یاسین ہے اکاڑا سے، اور عمر بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دیں، ملج پالا دلڑ لگیاں۔ سبحان اللہ۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ احمد اتاری ہیں اسلام آباد سے، اور نام کے بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ وہ جیسا نام ہوتا ہے پھر ویسے ہی اثرات ہوتے ہیں، اور نام کے جو لفظوں میں معنی ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے، وہ مطلب بھی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے نواسوں کے نام تبدیل کرنا یہ ثابت ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل ہوا حسن، بلکہ یہ تو حسن ہے۔ تو پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ کا نام حسن رکھا، اور یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں۔ اچھا، عمر بھائی سے بہت ساری باتیں ناظرین کر رہے ہیں میسیجز کے ذریعے بھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں بیٹی آئے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ہمیں ایک کلام سنا دیں میری الفت مدینے سے، یوں ہی نہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے۔ قربان بھائی ہیں چشمہ بیراج سے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کل بھی میسج کیا تھا، ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ، آج بھی میسج کیا ہے، اور جو فرمائش ہے وہ ہے کہ زندہ باد والا کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تفصیلی کچھ میسیجز ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ زودل شامل کرنا ہے۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، اس کلام کی بھی فرمائش ہے عمر بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اردو میں جب سلام لکھتے ہیں نا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ الف پھر لام پھر سین پھر لام الف پھر میم، السلام، اس طرح لکھا جائے گا۔ عام طور پہ لوگ جس طرح اسلام لکھتے ہیں نا، اسی طرح اسلام علیکم لکھ کر بھیج دیتے ہیں، تو یہاں سین سے پہلے لام لگانا ہوتا ہے۔ تو امید ہے اس کا خیال فرمائیں گے، لیکن یہ ایک ایسی غلطی ہے جو بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ بہرحال میسج کیا گیا تو سلام کا جواب بھی غالباً میں نے دے دیا، اگر نہیں دیا تو تاخیر پر رب العالمین جل وعلا سے توبہ کرتا ہوں، اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں۔ اچھا جی، کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، نام لکھا ہوا ہے یہاں، میں کیونکہ اتنی ساری باتیں ہو گئی تو اب نام نہیں پڑھوں گا۔ مجھے یہ نعت سنا دیں، کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود۔ اچھا، بنت سلامت علی اتاریہ کراچی سے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے، کل سے اس سلسلے کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا۔ جی ہاں، تشہیر پروموشن مدری چینل پر آن ایئر ہو رہی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ بعض افراد اس کے واقعی انتظار میں ہوں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں گفتگو سے سیکھنے والا بھی بنائے، یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ یہ کلام سنا دیں، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اگر ہو سکے تو اسٹوڈیو کلام سنا دیں، وہ بھی عمر بھائی کے۔ تو عمر بھائی تو ماشاءاللہ موجود ہیں، عمر بھائی سے ہم ابھی کلام سن لیں گے۔ عمر بھائی
اب آپ کی طرف ہیں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. واہ جی واہ. یا سید الشہداء شیئا للہ، یا امیر طیبہ شیئا للہ، یا امیر طیبہ شیئا للہ، یا امیر حمزہ شیئا للہ، یا عم رسول اللہ شیئا للہ، یا عم رسول اللہ شیئا للہ، دافع رنج و بلا آپ ہیں، بس آپ ہیں، دافع رنج و بلا آپ ہیں، بس آپ ہیں، اے میرے حمزہ پیا، اے میرے حمزہ پیا، آپ ہیں، بس آپ ہیں، اے میرے حمزہ پیا، آپ ہیں، بس آپ ہیں، یا سید الشہداء شیئا للہ، یا امیر طیبہ شیئا للہ، یا امیر حمزہ شیئا للہ، یا عم رسول اللہ شیئا للہ، مصطفیٰ کے شیر ہیں، سارے دشمن زیر ہیں، مصطفیٰ کے شیر ہیں، سارے دشمن زیر ہیں، جرتوں کا سلسلہ، جرتوں کا سلسلہ، آپ ہیں، بس آپ ہیں، جرتوں کا سلسلہ، آپ ہیں، بس آپ ہیں، یا سید الشہداء شیئا للہ، یا سید الشہداء شیئا للہ، یا امیر طیبہ، یا امیر طیبہ شیئا للہ، یا امیر حمزہ شیئا للہ،
دل لڑ لگیاں میرے تو پرے رہندے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو پرے رہندے میری آساں امیداں دے سزا بوٹے ہرے رہندے میری آساں امیداں دے سزا بوٹے ہرے رہندے کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لج پالا دا منگتا میرے پلے پرے رہندے میں لج پالا 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 دا منگتا میرے پلے بھرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی خیال یار وچ میں مست رہندا دنے راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے گھرے رہندے میرے دل وچ میرے دل وچ میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے گھرے رہندے میں لج پالا دل لڑ لگیاں میرے تو پرے رہندے ماشاءاللہ 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 اللہ کریم جل وعلا ہمیں ان کلاموں کی بھی برکت نصیب فرمائے، نعت سرکار کی برکات سے بھی نوازے اور یہ فیضان ہمیں نصیب فرمائے. اور یقیناً یہ نصیب ہے کہ الحمدللہ عز و جل کئی مشکلات تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے ایسی ٹال دیتا ہے کہ ان کی بھنک بھی ہم پر نہیں پڑنے دیتا. اور یہ سب کرم ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. عمر بھائی کی کلام پڑھنے کے دوران الحمدللہ عز و جل سلمان بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے. سرکار مرحبا کہتے ہیں آپ کو. جزاک اللہ، بہت شکریہ خالد بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ ماشاءاللہ آپ بھی، فراز بھائی بھی اور قربان بھائی بھی ماشاءاللہ اچھے مدنی پھول جو ہے وہ لٹا رہے ہیں. خالد بھائی ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی، ناظرین نے بھی دیکھی ہوگی، آپ نے کبھی سبزی بیچنے والے کو دیکھا ہے؟ دیکھا، یہ ایک سوال ہے. بالکل. اگر آپ گھر کا سامان وغیرہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، سبزی خریدنے جاتے ہیں، تو آپ نے سبزی بیچنے والے کو دیکھا ہوگا. ویسے بھی بندہ جو گھر سے باہر نکلتا ہے تو سبزی بیچنے والے بھی نظر آ ہی جاتے ہیں. قربان بھائی آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں، ورنہ گلی سے گزرتے گزرتے سبزی بیچنے والا بتا دیتا ہے کہ مجھے دیکھ لیں. میں آ رہا ہوں، چلیں جی. یہ بھی ایک بات ہے. سبزی بیچنے والا آواز لگا رہا ہوتا ہے، یہ اتنے روپے، یہ اتنے روپے، آلو اتنے روپے، بھنڈی اتنے روپے، تورئی اتنے روپے، کدو اتنے روپے.
आवाज लगा रहा है। फ्रूट बेचने वाला भी क्या कर रहा है? आवाज लगा ही रहा होता है। क्या आपने कभी किसी सब्जी वाले को ये शिकवा करते देखा, यार आज तो मैं सारा दिन आवाज लगाता रहा हूं लेकिन प्रॉफिट कोई नफा इतना अच्छा हुआ नहीं? नहीं, कभी नहीं देखा होगा, सुना भी नहीं होगा, हमने भी नहीं सुना। मदनी चैनल के नाजरीन, सब्जी लगाने वाला आवाज लगाने को अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी समझता है और अपनी जिम्मेदारी समझ के काम कर रहा है, सब्जी खरीदे या ना खरीदे। मुझे भी याद है खालिद भाई, मैं जब घर का सामान वजीराबाद में जब खरीदने जाता था तो सब्जी वाले बाज का ए ले लो जी पाजी, ए ले आ जाओ, यूं करके मुखातब भी कर रहे हैं। आपने ना देखा ना किया लेकिन वो अपने काम में मतलब लगा हुआ है। तो हम जो है वो गौर करें अपने आप पर कि हम ये सब्जी वाला तो हम जैसे मतलब मखलूक से ही, अपने जैसी मखलूक से ही बात कर रहे हैं। वो हो सकता है कि जिससे बात कर रहा है वो मखलूक दर्जे में इससे अदना ही हो, मुमकिन है, पॉसिबल है। बिल्कुल, मखलूक भी बराबर आपस में नहीं है, ठीक है, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं। बहरहाल हम एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव में आम उस पर बात कर रहे हैं। अपने जैसे बंदे से वो तलब कर रहा है, उसकी तवज्जो ले रहा है और वो लेता जा रहा है, अपनी कोशिश में लगा हुआ है। और हम गौर करें, हम खालिक, मालिक, राजिक, हमारा रब, उससे मांगने में हम सब्जी वाले की मिसल भी ना हो सके कि सदा देता रहे, मांगता रहे, गिड़गिड़ाता रहे, रोता रहे। वाह, हाय हाय, हम कैसे लोग हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए, वो तौफीक भी अता फरमाए। दावत इस्लामी का मदनी माहौल इन चीज़ों के ज़रिए से हमें एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो मुहैया कर रहा है। तो इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में इस्तिग़फ़ार को, अज़ान को, ज़िक्र को, सलात तौबा को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे तो इंशाअल्लाह इसका फैज़ पाएंगे। मौजू जो खालिद भाई आपने लिया था, मैं उस मौजू पर एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। घड़ी भी अपना पैगाम दे रही है, 9 मिनट बाकी हैं, कुछ सवालात भी हैं, मैंने वो भी आपसे शेयर कर। जी, अल्लाह बरकत दे आपको। खालिद भाई, बाज़ औक़ात बेटियों को यूं लगता है कि हमारे घर में हमारे साथ सलूक अच्छा नहीं हो रहा। जैसे मिसाल के तौर पर कि खाना लाना हो तो अम्मी मुझे कहती हैं, पानी की बारी हो तो मुझे कहती हैं पानी पिला दो, घर की सफाई हो तो भी किसे कहते हैं? मुझे ही कहते हैं, ठीक है। कोई चीज़ गुम गई है, ढूंढनी है, वो भी किसको कहते हैं? मुझे ही कहते हैं। भाई को कभी नहीं कहा कि सफाई करो, भाई को कभी नहीं कहा पोछा लगाओ, भाई को कभी नहीं कहा जो है वो किचन में से ये लेकर आओ, ये करके आओ, ये बनाओ, सब्जी काटो, यूं करो, यानी कुछ भी भाई को कभी नहीं बोला। ये भी बाज़ औक़ात जिनकी यूं समझ लें कि सोच छोटी होती है ना, वो ये बात करते हैं। उम्र चाहे उनकी जितनी भी हो जाए, उम्र चाहे गहरी जितनी भी हो जाए, सोच छोटी रहे तो फिर इस तरह की बातें होती हैं कि काम सारे मुझे ही बोले जाते हैं। असल में वालिदैन जो है ना, बिलखुसूस माँ, इसको पता होता है कि मेरी बेटी है, कल को ये दूसरे घर में जाएगी और इनको दूसरे घर में जाकर वहाँ की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सारी संभालनी है, पूरे घर को जो है वो संभालना है, एक पूरी नस्ल की जो है वो तालीम और उसकी तरबियत और उसके जिसे यूँ बोलें कि उसकी परवरिश का एक ज़रिया बनना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बड़े रुतबे की बात है, ये छोटे रुतबे की बात नहीं है। जिस तरह इंसान को बड़ी कामयाबी के लिए बड़ी एफर्ट जो है वो करनी पड़ती है, इसी तरह जिन लोगों के रुतबे बड़े होते हैं उनको कुर्बानियाँ भी बड़ी देनी होती हैं। तो बेटियों को अगर घर में कोई काम जो है वो बोला जा रहा है या कहा जा रहा है या किया जा रहा है, इसका मकसद सिर्फ यही नहीं होता कि ये बेटियों को माँ बाप माज़ल्ला ज़लील समझते हैं या हकीर समझते हैं या इनको डी वैल्यू समझते हैं, ऐसी बात नहीं होती। कुछ चीज़ें तरबियत के लिए होती हैं कि अगली ज़िंदगी के अंदर आगे चल के जो प्रैक्टिकल लाइफ आनी है, इसके अंदर हमारी बेटी को कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अगर हालात कोई मुश्किल बन पाए तो उनका भी ये मुकाबला कर सके। और बाज़ औक़ात वालिदैन, खालिद भाई जी, बेटे को भी और बेटी को भी, दोनों को बाज़ औक़ात खिलाफ़े मिजाज बात कहने का ऑर्डर कर रहे होते हैं। भी पता है बच्चे का ये मिजाज नहीं है, ये नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उसको बोलते हैं। इसमें भी एक मैसेज है कि हुजूर, दुनिया में हर कोई मेरे मिजाज के मुताबिक ही मुझे बात बोले, जरूरी नहीं है। सही। तो ये घर से गोया की एक तरबियत हो रही है, घर से एक तरबियत हो रही है, एक सबक सिखाया जा रहा है कि अगर आपके मिजाज के खिलाफ भी अगर कोई आपको बात बोल रहा है तो आपको देखना ये है कि वो बात दुरुस्त है या नहीं है, जो कह रहा है ये बात रेलिवेंट है या नहीं है। रेलिवेंट है
سو یو ہیو ٹو اوبے. آپ کو اس کی فرما برداری کرنی ہے, بات ماننی ہے آپ کو. تو یہ جو میں اس کو کیا بولوں, گھٹیا جملے جو بعض اوقات ہوتے ہیں کہ ہمیں تو گھر سے پیار نہیں ملا, تو ہمیں تو گھر سے جو ہے نا وہ اس طرح کی مطلب جسے شفقت نہیں ملی, یہ نہیں بولنے چاہیے. پیار بھی ملتا ہے, شفقت بھی ملتی ہے, مسئلہ صرف انسان کے اپنے محسوس کرنے کا ہے. آپ دیکھیں اگر کسی کو 50 روپے کا نوٹ دیں تو کیا وہ نوٹ نہیں ہے, اور 5000 کا نوٹ دیں وہ بھی نوٹ ہے, وہ بھی نوٹ ہے, دونوں نوٹ. ایک 50 روپے کا ہے, ایک 5000 کا. اب جس کو 50 کا ملے وہ بولے لے بھائی مجھے تو نوٹ ملا ہی نہیں. نوٹ آپ کو ملا ہے, یہ الگ بات ہے کہ وہ 50 روپے کا ہے. ماں باپ کی شفقت ہر اولاد کو ملی ہے, جبھی تو وہ آج زندہ ہے. ورنہ خالد بھائی اگر مطلب ہمارا بچہ ہو, ہم اس پر شفقت نہ کریں, رات کو روئے تو اٹھ کے اس کی گردن دبا دیں, الیاذ باللہ, اللہ بچائے. وہ کیا چیز ہے جو رات بچہ نیند ماں باپ کی ڈسٹرب کر رہا ہے, تنگ کر رہا ہے, کپڑے گیلے کر رہا ہے, چیزیں توڑ رہا ہے اور اچھل کود مچا رہا ہے, مطلب کیا کچھ کر رہا ہے, لیکن ماں باپ کیا کر رہے ہیں, اس کو برداشت کر رہے ہیں. یہ بعض اوقات ہوتا ہے, اس کو تھوڑا تربیت بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہرحال سوار رہے ہیں, شفقت فرما رہے ہیں, تو یوں نظام چل رہا ہے. سلمان بھائی کی بات ایک بات ایڈ کروں گا ضرور, کہ بیٹی جو ہے یہ نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ بھی ہے, اور اس کو کل تربیت گاہ بننا ہے. اس تربیت گاہ کے لیے بھی تربیت کی ضرورت ہے جو اس کی ماں کر رہی ہے. تو اس کو تربیت کو, جس طرح میں نے اسٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ تربیت کو لے, کہ وہ اپنا ایک عرصہ گزار چکی ہے اور اب وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی بھی ایک اچھی ماں بنے. تو جب وہ یہ اچھے انداز میں اس کی تربیت کرے گی اور بیٹی لینے والی بنے گی, تو انشاءاللہ جس کو تربیت کا حدیث میں بیان کیا گیا ہے, یہ انشاءاللہ اچھی تربیت گاہ بن کے ثابت ہوگی انشاءاللہ, اور اس کی اپنی زندگی پر اچھے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوں گے. اور جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جس کو امور خانہ داری آتے ہیں نا سلمان بھائی, گھر میں بسنا ہے تو گھر کے بہت سارے کام ہیں, تو جو خود کر سکتا ہے نا وہ ملازمین سے بھی اچھے طریقے سے کروا سکتا ہے. درست فرمایا. جس کو خود نہیں آتا نا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب ہم تو سدھار جائیں گے تو بھی ملازم رکھ لیں گے, تو بھی یوں کر لیں گے, ایک ذہن ہوتا ہے یہ بھی. تو ملازم کیا کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے, وہ بہرحال اس کا گھر اپنا نہیں ہے. ایسی بات, جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں, جس کی صفائی شاید کسی ملازم سے کروا رہے ہیں, کپڑے شاید کسی ملازم سے دھلوا رہے ہیں, اور دیگر جو امور ہیں شاید کسی اور سے کروا رہے ہوں, لیکن جس گھر میں آپ موجود ہیں پھر وہ جو ملازم ہے نا وہ اس کا نہیں ہے. اپنا جو کام ہوتا ہے وہ اپنا ہی ہوتا ہے. سلمان میں ایک سوال ہے, اور سلسلے کا وقت بھی بالکل اختتام کی طرف جا رہا ہے, میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ کمنٹ ہو, اگرچہ تفصیلی بات ہونی چاہیے تھی اس پر. بہرحال سوال یہ ہے کہ بیٹیاں تو رب کی رحمت ہوتی ہیں, سب کی پیاری ہوتی ہیں, لیکن جب سسرال جاتی ہیں تو وہ عزت اور پیار نہیں ملتا. بعض اوقات شوہر بھی اپنا نہیں مانتا تو والدین ٹوٹ جاتے ہیں. اس بارے میں بتائیے کیا کرنا چاہیے, اور دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی بیٹیوں کے نصیب بلند کرے. آمین. اللہ نصیب اچھے کرے, اور کسی کی بھی جو ہے وہ بہن بیٹی کو اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو سچویشن آپ نے بتائی ہے اللہ محفوظ فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. اور واقعی جب پرابلمز ہو جاتے ہیں نا پھر بڑے گمبھیر ہو جاتے ہیں خالد بھائی. لیکن خالد بھائی جو ایک کردار ہوتا ہے نا, یہ انسان کے کردار کی خوبصورتی جو ہوتی ہے نا وہ اس کو ہر دل عزیز بناتی ہے. واہ. ہمارے خاندان میں مجھے یاد ہے, میں یوں سمجھ لیں کہ میں مطلب گھر سے تو مجھے آئے ہوئے نکلے ہوئے, ایک یوں سمجھ لیں کہ وزیر آباد سے کراچی آئے ہوئے, جامعہ المدینہ میں آئے, پھر اس کے بعد اب چل نظام چل ہی رہا ہے. ہمارے خاندان میں ہماری ایک جو ہے وہ تائی صاحبہ تھیں, ہمارے تایا جی کی جو ہے وہ زوجہ تھی. ان کا احترام خاندان میں ہر ہی بندہ کرتا تھا. یعنی مجھے یہ بچپن سے یہ بات یاد ہے. ہماری دادی ان کی ساس تھیں, صحیح, وہ بھی ان کا کیا کرتی تھیں, احترام ہی کرتی تھیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. واہ. اچھا, ہماری پھوپھیاں وہ بھی ان کا احترام کرتی تھیں. ان کی نندیں ہو گئی نا جی, نند بھاوج ہو گیا, وہ بھی احترام کر رہی ہیں. اچھا, جو باقی بھائیوں کی جو تھی جو آئیں, کیا اسے کہتے ہیں, رشتہ کیا بنے گا, بھابیاں جو آئیں, ٹھیک ہے, یا جو بھی رشتہ بنتا ہے, خیر ہے. اب دیکھیں درانیاں جٹھانیاں غالباً اس کو بولیں گے, درانیاں بولیں گے, ٹھیک ہے, دیورانیاں, وہ بھی ساری کیا کر رہی ہیں, عزت کر رہی ہیں.
یعنی میں نے اپنی مطلب ان کو تائی صاحبہ کے ساتھ کسی کو لڑتے ہوئے نہیں، انہوں نے جو کہہ دیا تو وہ بات ہو گئی. تو یہ کیسے بنتا ہے؟ یہ کردار سے بنتا ہے. کردار اچھا ہمارا ہوگا، ملنساری ہوگی، خیر خواہی ہوگی، سامنے والے کا بھلا ہوگا، قربانی ہوگی، خود تھوڑا پیچھے ہٹ کے دوسرے کو آگے لا کر عزت دینے والا جب ہمارے اندر یہ چیزیں وصف ہوں گی تو ہر بندہ عزت ہی کرے گا. آپ دیکھیں نا، میں چاہوں قربان بھائی بولیں، آپ گفتگو فرمائیں، فراز بھائی بولیں، عمر بھائی کلام سنائیں، اچھا پڑھیں گے، ان کو اور تھوڑا آگے کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. صحیح. آپ کا دل کرے گا آئندہ کہ ہمارے ساتھ نہ آ کے بیٹھے؟ سوال ہی پیدا نہیں کرے گا. آپ کا تو یہی چاہیے کہ دوبارہ بھی آئے، بھی چلو کوئی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کوئی اچھی بات کہتا ہے. تو یہ انداز اپنائیں گے تو خیر پائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دوسروں کے لیے بے ضرر ہو جائیں اور کوشش کریں کہ ہماری ذات سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرے ہم سے راحتیں پائیں، تو انشاءاللہ ہمیں اپنے اس اچھے اخلاق کے اثرات نصیب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ارشاد فرمایا گیا کل نفس بما کسبت رہینہ. اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ جو کچھ دنیا میں کرے گا آخرت میں اسی کے اعمال کے حساب سے وہ گروی ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح میری رحمتوں سے بھری، میری رحمتوں سے بھری،